सुहाम और इंशिरा की मंगनी पूरा 1 माह रही और उस 1 माह में उन दोनों का वो धुआंधार इश्क चला कि क्या कहें। सुहाम उन दिनों हाउस जॉब करके फारिग हुआ था और MO शिप कर रहा था। इंशिरा भी हाउस जॉब करके आ चुकी थी, सो फारिग थी। सुहाम की गाड़ी होती और गाड़ी में वो दोनों। शादी से पहले ही हनीमून की सारी कसर पूरी हो गई थी। समिया ने तो गिन गिन के दिन गुजारे और जैसे ही महीना पूरा हुआ शादी की तारीख तय कर दी। इस बार ताहिरा बेगम का वावेला किसी खाते में नहीं था। घर में गहमा गहमी सी मिच गई। रोज़ बाज़ार के चक्कर लगते, हॉल बुक करवा लिया गया। सुहाम की शानदार सी बरी तैयार हुई। ताहिरा बेगम भी किसी से कम नहीं थी। इंशिरा का फर्नीचर देखने लायक था। उस दिन भी इंशिरा पार्लर से आई थी। परसों उसकी मेहंदी थी। ताहिरा बेगम उसे बाजू से खींच के अंदर ले गई और दरवाजे की कुंडी लगा दी। क्या हो गया अम्मी? वो हैरानी से बोली। मेरी बात सुन ध्यान से। तेरे अब्बू की कॉल आई थी। उन्होंने दुबई में एक रिश्ता देखा है तेरे लिए। ताहिरा बेगम ने उसके सर पे बम फोड़ा। अम्मी! वो मारे सदमे के कुछ बोल ना सकी। मेरी बात समझ इंशिरा। क्या है सुहाम के पास सिवाय एक डॉक्टरी की डिग्री के? कल कलां को कितना कमा लेगा? मैं तो सुहाम से तेरी शादी करने पे राज़ी ही नहीं थी। भाइयों ने मजबूर कर दिया। वो कहती चली गई। अम्मी कोई खुदा का खौफ करें आप। आपको इस वक्त ये सब याद आ रहा है? परसों मेहंदी है मेरी। वो चीख पड़ी। आहिस्ता बोल, बात सुन मेरी। मैंने तेरे बाप को इनकार नहीं किया है अभी। वो थोड़ी देर तक कॉल करके फाइनल बताएंगे। अगर मुझे रिश्ता अच्छा लगा तो तू चुपचाप मेरी हाँ में हाँ मिलाएगी, समझी? वो बोली। और आपके भाई, उन्हें क्या कहेंगी? उसने पूछा। इनकार कर दूंगी और क्या। समिया वैसे भी आजकल कुछ ज़्यादा ही ऊंचा उड़ने लगी थी। ताहिरा बेगम हंसी। अम्मी ये सारी बकवास आप अपने दिमाग से निकाल दें। मैंने सुहाम से ही शादी करनी है। इंशिरा को गुस्सा आ गया। चुप कर, बड़ी आई सुहाम की दीवानी। ताहिरा बेगम ने उसके एक लगाई। सारी उम्र इन दोनों बहनों ने मेरे ऊपर राज किया है। मैं तो मुराद और फातिमा की शादी के हक में भी नहीं थी, लेकिन मुराद अड़ गया। दोनों बहनें मज़े से पूरे घर पे कब्जा जमा के बैठ गईं। सीने पे सांप लौटते हैं मेरे जब धड़ाधड़ दुकान के पैसे पे ऐश करती हैं। ताहिरा बेगम शोले उगल रही थी। तो आपने कौन सा ऐश नहीं की अम्मी? उनसे ज़्यादा बड़ा घर है आपका, उनसे ज़्यादा रेल पेल है पैसे की, उनसे ज़्यादा बड़ी गाड़ी है आपके पास। बस करें अम्मी, अब आप फातिमा और समिया का बदला मुझसे और सुहाम से तो ना लें। इंशिरा ने कहा। परे हो, खा क्या मेरे पास? जब शौहर ही नहीं पास तो फ़ायदा? 4-4 साल बाद चक्कर लगाता था तेरा बाप, बस 2 महीने के लिए। और वो दोनों बहन हैं शौहरों के दिलों पे राज करती थी। सारी जलन यही थी। अम्मी बस करें, परसों मेरी मेहंदी है, ड्रामे ना करें। वो तंग आके उठ खड़ी हुई, लेकिन ताहिरा बेगम ठान चुकी थी। समिया से तो उन्हें खुदा वास्ते का बैर था। उनसे ज़िद लगाकर वो फातिमा को इस घर में लेके आई थी। हमेशा उनके भाइयों ने ताहिरा की शोला उगलती ज़ुबान के आगे बीवियों का साथ दिया। बस यही कसक थी। अभी भी बस समिया को नीचा दिखाना था। वो अगर बेटे की ज़िद के हाथों मजबूर थीं तो उस बेटे को मोहरा बना कर ही उसे हराना था। रात को वो फिर इंशिरा के कमरे में चली आई। वही रट, दुबई का रिश्ता, करोड़पति लोग, इकलौता लड़का। इंशिरा फट फट ऊपर उछल रही थी। इंतहाई मारे बांधे वो मेहंदी में शामिल हुई। उनका चेहरा सूजा पड़ा था। बाकी सब खुश थे, सबसे ज़्यादा इंशिरा। मलाहिम ने कल पहुंचना था। फंक्शन ख़त्म होते होते रात के 12 बज गए। इंशिरा सोने लगी थी जब ताहिरा बेगम उसके कमरे में आई। अम्मी आप कुछ नहीं कहेंगी, वो उंगली उठा के बोली थी। हाँ बिल्कुल सही, अब बस मैं कर गुजरूंगी। वो किचन में थी जब उसका सेल बजा। वो दूध के नीचे आंच मध्यम करके बाहर निकली और माहिर के हाथों से मोबाइल ले लिया। हेलो, कौन? नंबर अनजान था। कैसी हो? वही मानूस सी मलीही सी आवाज़। ठीक हूँ, वो धीमे से बोली।
میں اور ماہن فن لینڈ جا رہے ہیں، چلو گی؟ اس نے پوچھا۔ میرا دل نہیں کر رہا ملاحم، وہ بیزاریت سے بولی۔ ملاحم دھیرے سے مسکرا دیا۔ گزرے 5 سالوں میں وہ اس کی بات رد کرنا بھی سیکھ گئی تھی۔ میرے کہنے پہ بھی نہیں چلو گی، یہ اس کا آخری پتہ تھا۔ ملاحم، وہ بے بس سی ہو گئی۔ بچوں کی آؤٹنگ ہو جائے گی ساریہ، سعدیہ آپی کے بچوں کو بھی لے چلتے ہیں۔ ملاحم نے اس کی مشکل آسان کی۔ آ جاؤ پھر، وہ بادل نخواستہ بولی۔ بس 10 منٹ، اور واقعی 10 منٹ بعد وہ اس کے گھر کے سامنے تھا۔ وہاں پہنچ کر اسے ساریہ کے دائیں بائیں صرف 4 عدد بچے ہی نہیں، ہادیہ اور حاشر بھی کھڑے نظر آئے۔ ہائے ملاحم بھائی، ہم بھی تو دیکھیں کہ جھنڈے والی گاڑی میں بیٹھنا کیسا لگتا ہے۔ وہ دونوں بچوں سے پہلے اندر تھے۔ ساریہ کے لیے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولتے ہوئے وہ مسکرا دیا تھا۔ ماہن اس کی گود میں ہی بیٹھا تھا۔ اسے مجھے دے دو، ڈرائیو کیسے کرو گے؟ ساریہ نے اسے گاڑی سٹارٹ کرتے دیکھا تو پوچھا۔ میں پچھلے 3 سال سے ایسے ہی گاڑی چلا رہا ہوں۔ اس نے ماہن کے دونوں ننھے ننھے ہاتھ سٹیئرنگ پہ رکھے۔ ساریہ نے سر جھکا لیا۔ وہاں پہنچ کے بچے ہادیہ اور حاشر کے ذمے تھے۔ ظاہر ہے اب ان کے آنے کا کوئی تو مصرف ہوتا۔ ماہن اور ماہر تو ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے کرن ارجن بن چکے تھے۔ منسا ہادیہ کی گود میں تھی۔ سعدیہ کے دونوں بیٹے خود کو کسی باس سے کم نہیں سمجھ رہے تھے۔ آدھا پونا گھنٹہ بچوں کے پیچھے پھرنے کے بعد ساریہ ایک بینچ پہ بیٹھ گئی۔ یہ لو، ملاحم سب کو آئس کریم دے کے آیا تھا۔ ملاحم، مجھے سچ میں نہیں کھانی، وہ بولی۔ کیوں؟ اٹس یور فیوریٹ فلیور، آئی ریممبر۔ 5 سال کافی ہوتے ہیں بندے کی پسند ناپسند بدلنے میں، ساریہ نے کہا۔ آئس کریم کا فلیور بھی، وہ اچھمبے سے بولا۔ ساریہ نے جھلا کے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے ایک بار پھر کپ ساریہ کی طرف بڑھا دیا۔ ساریہ نے بادل نخواستہ کپ اس کے ہاتھوں سے لے لیا۔ ساریہ، وہ اس کے برابر میں بیٹھتے ہوئے دھیرے سے بولا۔ ایک بات پوچھوں؟ ساریہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ ملاحم نے پوچھا۔ کیا؟ سہام اور انشرا کی شادی کا۔ سہام نے صرف اس سے شادی کی تھی ملاحم، مجھے طلاق نہیں دی تھی۔ ساریہ حد سے زیادہ تلخ ہو چکی تھی، اور اگر بالفرض دے بھی دیتا تب بھی میں تمہیں کیوں بتاتی؟ اور بتا کے کیا کہتی؟ کہ ملاحم سعد اب واپس آ جاؤ اور آ کے مجھے اپنا لو۔ اب آ جاؤ کہ مجھ سے جس کی جو غرض منسوب تھی وہ پوری ہو گئی ہے۔ بابا اور تایا کا سر اونچا ہو گیا ہے، ماں اور تائی کا مان پورا ہو گیا ہے۔ انشرا کے جانے سے سہام کی زندگی میں جو کمی آ گئی تھی وہ پوری ہو گئی ہے۔ وہ کہتی چلی گئی۔ ہاں تو کہہ دیتی، یہی سب کہنا تھا ساریہ، بس اتنا ہی تو کہنا تھا کہ ملاحم سعد اب واپس آ جاؤ۔ اس کے نزدیک یہ سب کتنا آسان تھا۔ ساریہ پھیکا سا مسکرا دی۔ میں آج بھی اس کی بیوی ہوں ملاحم، اس کے 2 بچوں کی ماں، ساریہ نے کہا۔ تو پھر ہنستی کیوں نہیں ہو ساریہ مراد؟ مجھے 1 ماہ ہو چلا ہے واپس آئے، اور اس 1 ماہ میں بھول کے بھی تمہارے لبوں پہ مسکراہٹ نہیں دیکھی۔ اس کی بیوی ہو تو بیویوں والا سکھ کیوں نہیں ہے تمہارے چہرے پہ؟ 2 بچوں کی ماں ہو تو ماؤں والا غرور کہاں ہے تمہارا؟ وہ کہتا چلا گیا۔ ساریہ خاموش تھی، بالکل خاموش۔ یاد کرو ساریہ، کیا وعدہ کیا تھا میں نے تم سے؟ اس نے پوچھا۔ رشتوں کو معتبر کرتے کرتے مجھے بھلے ہی بھلا دینا ساریہ مراد، لیکن خود کو نہیں، کبھی بھی نہیں۔ ساریہ کو یاد تھا۔ تو پھر کہاں گیا وہ وعدہ؟ ملاحم مسلسل اسے دیکھ رہا تھا۔ ساریہ نے آئس کریم کا کپ بینچ پہ رکھا اور کھڑی ہو گئی۔ ملاحم نے دیکھا تو آئس کریم پگھل کے پانی بن چکی تھی۔ اس نے 1 چمچ بھی نہیں کھایا تھا۔ رشتوں کو معتبر کرتے کرتے انہی میں کہیں ختم ہو گیا۔ صبح تقریباً 6 بجے کا وقت تھا جب انشرا کے کمرے کا دروازہ بجا۔ وہ بیچاری رات 12 بجے کی سوئی اتنی صبح کیسے اٹھ جاتی؟ اٹھتے اٹھتے بھی 10-15 منٹ لگ گئے۔ دروازہ کھولا تو سامنے طاہرہ بیگم کھڑی تھیں۔
کب سے دروازہ بجا رہی ہوں، بہری ہے کیا؟ وہ تڑخ کے بولی۔ کیا ہو گیا؟ انسرا کو نیند چڑھی پڑی تھی۔ چل میرے ساتھ، تیرے ابو آ رہے ہیں دبئی سے، انہیں لینے جانا ہے۔ طاہرہ بیگم نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ ابو اس وقت؟ انہوں نے تو آنا ہی نہیں تھا۔ انشرا طاہرہ بیگم کے ساتھ ساتھ گھسٹتی جا رہی تھی۔ اب آ رہے ہیں تو کیا روک دوں؟ چل انہیں لے کے آئیں ایئرپورٹ سے۔ گاڑی دروازے پہ تیار کھڑی تھی۔ لیکن امی اتنی ایمرجنسی میں سب ٹھیک تو ہے۔ انشرا کو طاہرہ بیگم کی بات قطعی ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ انشرا چپ کر جا۔ طاہرہ کو اس پر رات سے شدید غصہ تھا۔ وہ بادل نخواستہ چپ ہو گئی۔ امی، کچھ دیر بعد اس نے دوبارہ انہیں پکارا۔ کیا ہے اب؟ وہ اسے پھاڑ کھانے کو دوڑی۔ امی پلیز، یہ آپ کا کوئی نیا ڈرامہ تو نہیں ہے نا؟ اس نے کہا۔ انشرا میں تیری ماں ہوں، سمجھی؟ دشمن نہیں ہوں، وہ تعصب سے بولی۔ انشرا بس انہیں دیکھ کے رہ گئی۔ ایئرپورٹ آ گیا تھا۔ گاڑی سے نیچے اترتے ہی طاہرہ بیگم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کا موبائل بھی کمرے میں ہی پڑا رہ گیا تھا۔ وہ اسے ساتھ لیے اندر چلی آئی۔ امی وزٹنگ ایریا تو پیچھے ہے، ابو یہاں سے گزریں گے، اس نے کہا، لیکن طاہرہ بیگم اس کی سنی انسنی کرتی چلی گئی۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد انشرا کو ادراک ہو گیا کہ کچھ تو غلط تھا۔ امی، وہ ایک دم رک گئی۔ ابو نہیں آ رہے نا؟ وہ چیخی۔ نہیں، تو دبئی جا رہی ہے۔ طاہرہ بیگم نے زبردستی اسے سیکیورٹی سیکشن میں دھکیل دیا۔ ہر جگہ وہ اس کا سایہ بنی ہوئی تھی۔ امی کوئی خدا کا خوف کریں، کوئی ماں ایسا کرتی ہے بھلا؟ آج میری بارات ہے۔ امی آپ کو اپنے بھائیوں کی عزت کا بھی کوئی احساس نہیں ہے۔ انشرا ان کے ہاتھ کی گرفت سے اپنی کلائی چھڑوا نہیں پا رہی تھی۔ چپ کر جا، بھائیوں نے ساری عمر مجھے جتنی عزت دی ہے وہ بھی مجھے پتا ہے، طاہرہ نے کہا۔ امی، انشرا رو پڑی۔ میں اور سہام ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، پلیز امی۔ اس کے آنسوؤں کا بھی کوئی اثر نہ تھا۔ فلائٹ ٹیک آف کے لیے بالکل تیار تھی۔ طاہرہ بیگم رات کو ہی اس کی ریزرویشن کروا چکی تھی۔ امی، وہ مسلسل رو رہی تھی۔ چلی جا۔ طاہرہ بیگم پتھر ہو گئیں۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا، اسے جہاز میں گھسا کے آتی۔ فلائٹ ٹیک آف کی آخری اناؤنسمنٹ ہوئی۔ طاہرہ بیگم نے ہاتھ کے اشارے سے اسے اندر جانے کا کہا۔ وہ مسلسل روتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ جب تک جہاز اڑ نہیں گیا، طاہرہ بیگم وہیں رکی رہی۔ جب نظروں سے اوجھل ہو گیا تو شوہر کو کال ملائی۔ وہ آ رہی ہے انشرا کے ابو۔ وہ جہاز سے اترتے ہی ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش کرے گی، بس اسے قابو کر لینا۔ کم از کم 2 ماہ وہ واپس نہ آئے، چاہے لے جا کے گھر میں کہیں بند کر دے، دھیان رکھنا۔ وہ واپسی کے لیے مڑ گئی۔ وقفے وقفے سے شوہر کو کال کرتی رہی۔ ایک دفعہ وہ صحیح سلامت دبئی اپنے باپ کے ہاتھوں تک پہنچ جاتی تو پھر وہ جا کے بھائیوں کے سر پہ بم پھوڑتی۔ تقریباً 9 بجے انہیں ایاز صاحب کی کال آ گئی۔ انہوں نے انشرا کو ریسیو کر لیا تھا۔ طاہرہ، وہ مسلسل رو رہی ہے۔ وہ آخر کو باپ تھے، رونے دیں، خود ہی چپ کر جائے گی۔ طاہرہ بیگم پتھر ہو گئی۔ اگر یہ تماشا نہ بھی ہوتا تو کیا تھا طاہرہ؟ بھائیوں سے اتنی ہی پرخاش تھی تو انشرا کا رشتہ ہی نہ دیتی، اور اگر دے دیا تھا تو اپنا ظرف بڑا کر لیتی۔ ایاز صاحب نے تعصب سے کہتے ہوئے کال کاٹ دی تھی۔ طاہرہ بیگم اسی وقت بھائیوں کے گھر آ گئی۔ وہاں ناشتے کا سیشن چل رہا تھا۔ سبھی خوش تھے، بہت خوش۔ آئیں پھپھو، ناشتہ کر لیں۔ سب سے پہلے سہام کی نظر ان پہ پڑی۔ فرہاد، تیرے سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ ان کا لہجہ سب کو چونکا گیا۔ کہیں آپا؟ فرہاد صاحب کھڑے ہو گئے۔ الگ ہو کے میری بات سن لے، طاہرہ بیگم نے کہا۔ آپا، اگر کوئی خیر کی خبر ہے تو اکیلے میں سن لیتا ہوں، لیکن اگر کوئی قیامت لانی ہے تو یہیں لے آئے۔ وہ بھی آخر کو سگے بھائی تھے ان کے۔ طاہرہ بیگم نے ایک لمبا سانس بھرا۔ پرسوں انشرا کے ابو کی کال آئی تھی۔ انہوں نے انشرا کا رشتہ دبئی میں اپنے ایک دوست کے بیٹے سے طے کر دیا ہے، اور انشرا آج صبح دبئی چلی گئی ہے۔ وہ قیامت لے ہی آئیں۔
فرحات صاحب نے ایک دم آنکھیں بند کی۔ کیا مطلب؟ ایسے کیسے وہ دبئی چلی گئی پھپھو؟ رات تک تو وہ بہت خوش تھی۔ سہام کو تو جیسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ اچھا تو کیا باپ کا کہا ٹال دیتی؟ اور تجھ سے رشتہ ہی تو طے ہوا تھا اس کا، کون سا نکاح ہو گیا تھا؟ طاہرہ نے کہا۔ میں خود ایاز سے بات کرتا ہوں۔ ایسے کیسے اس نے بارات سے 3 دن پہلے رشتہ توڑ دیا؟ مراد صاحب ایک دم اٹھے۔ کر لو بھائی کر لو۔ طاہرہ کرسی کھینچ کے وہیں بیٹھ گئی۔ مراد صاحب تب کے ایاز کو کالز کرنا شروع ہوئے۔ دن کے 12 بج گئے لیکن انہوں نے کال ریسیو نہیں کی۔ واٹس ایپ آف لائن، ایمو آف لائن۔ بس کریں مراد، اتنا تو پتہ چل ہی گیا ہے کہ ملی بھگت ہے۔ فاطمہ نے ان کے کان میں سرگوشی کی۔ فرحات صاحب ہاتھوں میں سر گرائے ہوئے تھے۔ آپا یہ اچھا نہیں کیا آپ نے۔ سمیہ کی بس ہوئی تھی۔ اے لو، میں نے کیا کیا ہے؟ انشرا کے باپ کی مرضی، اس کا خون ہے، اس کی اولاد، وہ جو چاہے فیصلہ لے۔ طاہرہ بیگم نے ہاتھ نچایا۔ آپا، فرحات صاحب ان کے قدموں میں آ کے بیٹھ گئے۔ کس چیز کا بدلہ لے رہی ہیں آپ ہم سے؟ سہام کی بارات ہے آج، اکلوتا بیٹا ہے وہ میرا، پورے شہر کو کارڈ بانٹے ہیں، پورے محلے کو پتہ ہے، سارے رشتہ دار آئے بیٹھے ہیں، کچھ تو خیال کریں۔ فرحات صاحب کہتے چلے گئے۔ طاہرہ بیگم کے روم روم میں سکون اترا۔ ہاں یہی تو چاہتی تھی وہ۔ آپ اگر میری کوئی بات بری لگی ہے تو میں معافی مانگتی ہوں آپ سے۔ یوں نہ کریں، مجھے پتہ ہے آپ نے انشرا کو کہیں نہیں بھیجا، پلیز آپا اسے بلائیں۔ سمیہ رو پڑی۔ میں جا رہی ہوں فرحات، میری زبان پہ تو اعتبار ہی نہیں ہے تم لوگوں کو۔ وہ ہاتھ جھاڑ کے چل دی، لبوں پہ خفیف سی مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ سمیہ نے آنسو صاف کرتے ہوئے گھڑی کی طرف دیکھا۔ 12 بج رہے تھے۔ ہال کی بکنگ 12 سے 4 بجے کی تھی۔ فرحاد، مہمان ہال جانا شروع ہو گئے ہوں گے، انہوں نے دھیرے سے کہا۔ کیا کروں میں؟ وہ ڈھے سے گئے۔ سہام دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ کس کس کو انکار کروں، کس کس کو کہوں کہ واپس چلے جائیں، کس کس کا سامنا کروں؟ وہ ٹوٹتے جا رہے تھے۔ سعدیہ نے انہیں تھام رکھا تھا۔ سمیہ دھیمے سے اٹھیں، فاطمہ اور مراد کی طرف آئیں۔ اپنا دوپٹہ پکڑا اور جھولی بنا کے فاطمہ کے آگے پھیلا دیا۔ مراد صاحب ہک دک رہ گئے۔ فاطمہ، میری عزت، میرے شوہر کی عزت، میرے جوان بیٹے کی عزت۔ وہ رو پڑیں۔ فاطمہ ایک دم تڑپ گئی۔ سہام ابھی تک بت بنا کھڑا تھا۔ بس لمحہ لگا تھا، فاطمہ نے خود سے 7-8 قدم پہ کھڑی ساریہ کا بازو پکڑا اور سمیہ کے آگے کر دیا۔ آپ کی عزت میری عزت۔ انہوں نے سمیہ کو گلے سے لگا لیا۔ ساریہ بس دم بخود کھڑی تھی۔ یہ کیا ہو گیا؟ تبھی اس کے ہاتھ میں پکڑا موبائل وائبریٹ ہوا۔ اس نے دھیمے سے اسکرین کی طرف دیکھا۔ ملاحم کا ٹیکسٹ تھا۔ I will be close to my heart in 5 minutes۔ 5 منٹ میں اپنے دل کے پاس ہوں گا۔ وہ آج اندرون لاہور وزٹ پہ تھا۔ خلاف معمول آج ماہن اس کے ساتھ نہیں تھا۔ سعدیہ اور فاطمہ کے بے حد اصرار پہ وہ اسے ان کے پاس چھوڑ گیا تھا۔ دن کا 1 بج رہا تھا جب اسے سہام کی کال آئی۔ کہاں ہے ملاحم؟ اس نے پوچھا۔ وزٹ پہ تھا، گھر جانے لگا ہوں۔ وہ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بولا، یار تجھ سے ایک بات ڈسکس کرنی تھی، کہاں ملے گا؟ سہام نے کہا، ابھی آ سکتا ہے تو گھر آ جا، شام میں ایک میٹنگ ہے میری۔ ملاحم نے کہا، اوکے میں آتا ہوں۔ سہام نے کال کاٹ دی۔ ملاحم کھٹک گیا۔ گھر پہنچ کے ابھی اس نے شاور لیا ہی تھا کہ سہام کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ وہ بالوں کو تولیے سے رگڑتا ہوا نیچے آ گیا۔ کیسا ہے دوست؟ سہام اس سے گلے ملا۔ فائن، بیٹھ۔ ملاحم نے صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ فریج سے کوک کے 2 ٹن نکال لیے۔ خیر ہے؟ اس نے ایک ٹن سہام کی طرف بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، سہام نے گھونٹ بھرا۔ کیا ہوا ہے؟ ملاحم اس کے سامنے بیٹھ گیا۔
ساریہ مجھ سے ناراض ہو کے آ گئی ہے. 4 ماہ ہو گئے ہیں. سہام نے کہا. کیوں؟ ملاحم، اس نے ان 5 سالوں میں کبھی مجھ سے کسی چیز کا شکوہ نہیں کیا، کبھی میری کسی بات کو رد نہیں کیا. اس کے ہوتے مجھے ہمیشہ ہر چیز A1 ہو کے ملی. 5 سال اس نے میرے ساتھ یوں گزارے جیسے وہ میرے ساتھ بہت خوش ہے. لیکن ملاحم نے اس کی بات کاٹ دی. تجھے کیسے لگا سہام کہ وہ ان 5 سالوں میں بہت خوش تھی؟ کیونکہ وہ مجھ سے کبھی نہیں لڑی، کبھی غصے سے بات بھی نہیں کی. ملاحم یار، 5 سالوں میں کبھی بھی مجھے ایسے نہیں لگا کہ اسے میری کوئی بات بری لگی ہو. اور اب صرف غیر ذمہ دار کہہ دیا تو اسے برا لگ گیا. سہام پریشان ہوا پڑا تھا. اور تو نے اس سے کبھی پوچھا بھی نہیں کہ اسے غصہ کیوں نہیں آتا، وہ کبھی ہائپر کیوں نہیں ہوتی؟ 3 بچوں کو پورا دن سنبھالتے ہوئے بھی وہ تیری ہر چیز A1 کیسے کر دیتی ہے؟ ملاحم کہتا چلا گیا. نہیں، کیونکہ مجھے لگا یہ اس کی فطرت ہے. وہ تو شروع سے ایسی ہی تھی نا ملاحم، دھیمی سی، ٹھنڈی سی، پرسکون سی. سہام نے کہا. سہام یار، تو کس مٹی کا بنا ہے؟ ایک لڑکی اپنی انتہائی غیر متوقع شادی کے صرف 2 ماہ بعد ہی سوتن جیسا رشتہ قبول کر لیتی ہے، 2 بچے پیدا کر لیتی ہے، صبح سے شام تک انہیں سنبھالتی ہے، شوہر اور سوتن کے بھی سارے کام کرتی ہے، کچن بھی دیکھتی ہے، پھر سوتن کا بچہ بھی پالتی ہے، لیکن پھر بھی کبھی ہائپر نہیں ہوتی. سہام، تو ایک ڈاکٹر ہے یار، تجھے تو مجھ سے زیادہ پتہ ہے. عورت ایک بچہ پیدا کر لے تو اس کی قوت برداشت کتنی کم ہو جاتی ہے. اس نے تو 2 کی ہیں، وہ بھی اوپر تلے. میں نے اقرا کی ڈیتھ کے بعد سے ماہن کو تنہا پالا ہے. حالانکہ میں نے اسے جنم نہیں دیا، لیکن یہ صرف میں جانتا ہوں یا میرا خدا کہ میں نے اس بچے کو کیسے پالا ہے. آج بھی میں سوچتا ہوں کہ میں ان 3 سالوں میں پاگل کیوں نہیں ہوا. تو وہ تو 3 بچے پال رہی تھی یار، 3 چھوٹے بچے. ایسے میں بھی اسے کبھی غصہ نہیں آیا. کیوں؟ ملاحم کہتا جا رہا تھا. اسے غصہ آتا ہوگا سہام، بہت آتا ہوگا. نہ جانے کتنی بار وہ ٹیمپر لوز کرتی ہوگی، لیکن ہر بار گھٹ گھٹ کے سب کچھ اندر ہی اندر پی جاتی ہوگی، یا پھر کسی کونے میں بیٹھ کے تنہا رو لیتی ہوگی. کیونکہ یہ تو فطرت تھی نا اس کی، ہمیشہ خاموش ہو جانے کی، ہمیشہ صبر کر جانے کی، ہمیشہ جھک جانے کی. وہ سچ کہہ رہا تھا. تو اس بار کیا ہوا دوست؟ اس بار بھی صبر کر لیتی. سہام نے کہا. ملاحم دھیرے سے مسکرایا. عورت کا صبر اور ظرف حوض کوثر سے تو نہیں نکلا کہ کبھی ختم ہی نہ ہو. ملاحم نے کہا. سہام بول نہ سکا. ملاحم نے اٹھ کے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا. مجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے؟ اس نے پوچھا. میں جانتا ہوں کہ اس کی کوئی بہت گہری یا قریبی دوست نہیں ہے جس سے وہ کھل کے سب کچھ ڈسکس کر سکے. اس کے فرینڈ سرکل میں میرے اور انشرا کے بعد تیسرا بندہ ملاحم ساتھ تھا. 4 سال تم دونوں نے اکٹھے پڑھا ہے. پلیز یار، اسے کہو کہ میرا جرم اتنا بھی بڑا نہیں ہے جتنی بڑی وہ سزا تجویز کر رہی ہے. سہام نے کہا. تجھے لگتا ہے یہ تیرے اسے غیر ذمہ دار کہنے کی سزا ہے؟ ملاحم نے کہا. سہام اس کے منہ کی طرف دیکھنے لگا. میری بات شاید تجھے بری لگے دوست، لیکن ہو سکتا ہے یہ ایک انتہائی مہربان اور اعلیٰ ظرف لڑکی کی زندگی کو ایک کھیل سمجھ لینے کی سزا ہو. سہام ٹھٹک گیا. میں نے اس کی زندگی کو کبھی کھیل نہیں سمجھا ملاحم. اسے اچھا نہیں لگا. اچھا، تو پھر اس کے ہوتے ہوئے انشرا سے شادی کیوں کی؟ نہ چاہتے ہوئے بھی ملاحم کی آواز اونچی ہو گئی. کیونکہ میں اس سے محبت کرتا تھا. لفظ سہام کے لبوں سے ٹوٹ کے نکلے. واہ میرے دوست، مرد کو تو پورا حق ہے اگر ایک انتہائی با وفا اور با کردار بیوی کے ہوتے ہوئے پرانی محبت لوٹ کے آ جائے تو اسے سرخرو کر دے.
لیکن عورت وہ کیا کرے؟ وہ ہر بار بس سر ہی کیوں جھکائے، صبر ہی کیوں کرے، معافی ہی کیوں کرے؟ اس پہ کیوں یہ فرض ہے کہ وہ شادی کے بعد بس شوہر سے ہی محبت کرے، پرانی محبت بھول جائے؟ ہر بار وہ ہی کیوں 2 بچوں کا سوچے؟ ہر بار وہی کیوں کمپرومائز کرے؟ ملاحم کہتا چلا گیا۔ سہام بالکل خاموش تھا۔ ایک بات بتا سہام، چل مان لیا کہ اس دن ساریہ سے شادی کرنا تیری مجبوری تھی، تو نے کر لی، لیکن جب انشرا کے لوٹ آنے پہ اس سے شادی کی تو ساریہ کو آزاد کیوں نہیں کیا؟ ملاحم نے پوچھا۔ میں اسے آزاد کیوں کرتا؟ سہام حیرانی سے بولا۔ کیونکہ تو اس سے پیار نہیں کرتا تھا، ملاحم نے کہا۔ ہاں لیکن وہ میری بیوی تھی، ماں بننے والی تھی۔ چاچو کیا سوچتے کہ ضرورت کے وقت منہ اٹھا کے میری بیٹی سے شادی کر لی، جب ضرورت ختم ہوئی تو چھوڑ دیا۔ فاطمہ خالہ کو کیا منہ دکھاتا؟ اور سب سے بڑھ کے ساری عمر ساریہ سے کیسے نظریں ملاتا؟ اس کا کیا بنتا اگر اسے طلاق کا داغ لگا کے چھوڑ دیتا؟ کون اپناتا اسے ایک بچے کے ساتھ؟ سہام شاید سچا تھا، اور میں اس بات پہ حیران ہوں سہام کہ اس چچا کی بیٹی پہ سوتن لا کے تو ان سے نظریں ملا پاتا ہے۔ ملاحم تنزیہ سا ہنسا تھا۔ سہام چپ رہ گیا۔ یہی تو ہم مردوں کی ڈپلومیسی ہے یار، ہم کبھی بھی خود کو دوراہے پہ کھڑا نہیں کرتے، کبھی بھی خود کو اس نہج پہ نہیں جانے دیتے جہاں ہمیں 2 میں سے ایک کو چننا پڑے۔ ہمیشہ عورت یہ فیصلہ کرتی ہے، ہمیشہ عورت ہی دوراہے پہ کھڑی ہوتی ہے۔ ہم ہمیشہ اپنی سائیڈ محفوظ کرتے ہیں اور چننے کا اختیار عورت کو دے دیتے ہیں۔ انشرا چلی گئی تو ساریہ سے شادی کر لی، وہ پلٹ آئی تو محبت زندہ باد کہہ کے اسے بھی سر آنکھوں پہ بٹھا لیا۔ حالانکہ تو 2 میں سے ایک کو چن سکتا تھا سہام، تو بیوی اور محبت میں سے کسی ایک کو چن سکتا تھا، لیکن تو نے نہیں چنا۔ تیری جگہ ساریہ ہوتی تو تجھ سمیت پورا خاندان اسے دوراہے پہ کھڑا کر دیتا۔ اور المیہ یہ ہے کہ عورت اپنے شوہر اور محبت میں سے ہمیشہ شوہر کو ہی چنتی ہے، بھلے وہ اس پہ سوتن ہی کیوں نہ بٹھا چکا ہو۔ ملاحم کا لہجہ کڑوا ہو گیا۔ تو میں یہ سمجھوں کہ تو میرے ساتھ نہیں ہے؟ سہام نے سانس بھرتے ہوئے کہا۔ بالکل، میں اسے کچھ نہیں سمجھاؤں گا، ملاحم نے کہا۔ چل ٹھیک ہے، شکریہ دوست۔ سہام کا ٹین خالی ہو چکا تھا۔ وہ ملاحم کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ ملاحم اسے باہر تک چھوڑنے آیا تھا۔ ملاحم، یار میں اتنا برا نہیں ہوں جتنا صورتحال نے مجھے بنا دیا ہے۔ تو نے کہا نا کہ مجھے انشرا سے شادی کرنی تھی تو ساریہ کو چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ خدا کی قسم میں آج اسے چھوڑ دوں، لیکن 2 بچوں کے ساتھ وہ ساری عمر کے لیے تنہا ہو جائے گی، اور میں جانتا ہوں میری طرح اس کے ماضی میں پہلی محبت نام کا کوئی دیوتا نہیں ہے جو اسے خود میں سمیٹ لے گا۔ سہام نے دھیرے سے کہا۔ تجھے کیسے پتا؟ ملاحم نے کہا تو سہام ٹھٹک گیا، کیونکہ اس نے کبھی، وہ بولتے بولتے رکا۔ اتنا اعتبار دیا تھا تو نے اسے کہ وہ تیرے سامنے اپنا ماضی کھول سکتی؟ ملاحم مسلسل اسے دیکھ رہا تھا۔ سہام بول نہ سکا۔ 2 قدم چل کے گاڑی کی طرف بڑھا، پھر رکا، پھر مڑا۔ یعنی تو جانتا ہے کہ اس کے ماضی میں محبت نام کا دیوتا رہا ہے؟ اس نے پوچھا۔ شاید، ملاحم نے کہا۔ کون تھا وہ؟ اسلام آباد میں CSS کی تیاری کرتا ہوا ایک 24 سالہ لڑکا، جو اس کی شادی کے اگلے دن ہی اس کے آنسو صاف کر کے ہمیشہ کے لیے اسے الوداع کہہ گیا تھا۔ ملاحم 2 قدم چل کے سہام کے قریب آیا اور اس سے وعدہ لے کے گیا تھا، ساریہ مراد بھلے اپنی پہلی محبت کو دھول سمجھ کے اڑا دے، لیکن اپنی ذات کو کبھی بھی مٹی نہیں ہونے دے گی۔ وہ کہتے کہتے رکا۔ سہام دم بخود تھا، اور آج ایک بار پھر 5 سال پہلے کی طرح
وہ ساریہ مراد کو اس کے خود غرض رشتوں کے بیچ بس ایک وعدہ لے کر ہمیشہ کے لیے اکیلا نہیں چھوڑ کے جائے گا۔ دن کے 12:15 بجے کا وقت تھا جب وہ ساریہ کے گھر پہنچا۔ پورے گھر میں ایک افراتفری کا سما تھا۔ سہام اور حاشر سیلون گئے ہوئے تھے، فرحاد اور سمیہ ہال پہنچ چکے تھے، مراد اور فاطمہ بس نکلنے والے تھے، سعدیہ بھی اپنے بیٹے کے ساتھ ریڈی تھی۔ ساریہ کہاں ہے آپی؟ ملاحم نے سرسری سا سعدیہ سے پوچھا۔ پارلر گئی ہے، وہ اپنے دوپٹے میں الجھی ہوئی تھی۔ 12:30 بجے تک تقریباً سبھی ہال پہنچ گئے تھے۔ سہام بھی آ چکا تھا۔ پارلر کوئی نہیں گیا؟ سعدیہ بھاگی ہوئی فاطمہ کے پاس آئی۔ نہیں، حاشر کو بھیجتی ہوں، فاطمہ نے کہا۔ آنٹی میں چلا جاتا ہوں، ملاحم سعدیہ اور اس کے بیٹے کو لے کے آیا تھا۔ جا میرا بیٹا، ساریہ اور ہادیہ کو لے آ، فاطمہ نے کہا، اور اس نے اپنی خوشی میں سرشار دھیان ہی نہیں دیا کہ انہوں نے انشرا کا نام ہی نہیں لیا تھا۔ 5 منٹ میں وہ پارلر پہنچ گیا۔ ساریہ مراد کو بلا دیں، اس نے گاڑی سے باہر نکل کر کھڑے چوکیدار سے کہا۔ وہ سر ہلا کے اندر چلا گیا۔ ملاحم نے گاڑی کے ڈور سے ٹیک لگا لی۔ چند لمحوں بعد ہادیہ اسے تھام کے باہر لے آئی۔ ساتھ ہی گاڑی سے ٹیک لگائے اس لاکھوں میں ایک لڑکے کے دل پہ قیامت ٹوٹی تھی۔ وہ ایک دم سیدھا ہوا، دم بخود پارلر کی سیڑھیاں اترتی، سرخ عروسی لہنگے میں ملبوس زیورات سے سجی ساریہ مراد کو دیکھتا رہ گیا۔ ساریہ نے بس ایک نظر اس پہ ڈالی، پھر جھکا لی۔ آنسو پلکوں کی بار توڑنے کو بےتاب تھے۔ وہ قریب آئی تو ملاحم کو ہوش آیا۔ دروازہ کھولیں ملاحم بھائی، ہادیہ نے کہا تو اس نے گاڑی کا بادل نخواستہ پچھلا دروازہ کھول دیا۔ وہ دونوں پیچھے ہی بیٹھ گئیں۔ نہ جانے خود پہ کتنا ضبط کر کے اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ فرنٹ مرر سے پھر اس کی طرف دیکھا، وہ سر جھکائے ہوئے تھی۔ انشرا کہاں ہے ہادیہ؟ اس نے ہمت جمع کر کے پوچھا۔ آپ کو کچھ نہیں پتا؟ ہادیہ نے حیرانی سے پوچھا۔ کیا؟ پھپھو نے انشرا آپی اور سہام بھائی کی شادی سے انکار کر دیا آج صبح، اور انہیں راتوں رات دبئی بھیج دیا ان کے ابو کے پاس۔ تو اب ان کے بجائے ساریہ آپی کی شادی ہو رہی ہے سہام بھائی سے، ہادیہ نے مختصراً بتایا۔ ملاحم نے پھر سے مرر میں اس کی طرف دیکھا۔ سر ابھی بھی جھکا ہوا تھا، ہاں البتہ آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر اس کے حنائی ہاتھ پہ گر رہے تھے۔ وہ چپ چاپ اسے ہال میں لے آیا۔ ہادیہ نے سہارا دے کے اسے نیچے اتارا۔ سعدیہ نے دوسری طرف سے تھام لیا۔ اسے سہام کے برابر میں بٹھا دیا گیا۔ ملاحم سعد نے اس کا نکاح ہوتے دیکھا، ایک ایسے شخص کے ساتھ جو اس سے محبت نہیں کرتا تھا، جو اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے شدت سے اس اعلیٰ ظرف لڑکی کی قسمت پہ رونا آیا جو اپنے آنے والی زندگی ایک ایسے انسان کے ساتھ گزارنے والی تھی جو کسی اور کے نام سے منسوب رہا تھا۔ اس نے ساریہ کو ہاں میں سر ہلاتے دیکھا، نکاح کے کاغذات پہ سائن کرتے دیکھا، اور اس سے زیادہ وہ دیکھ نہیں سکا۔ چپ چاپ مڑا اور ہال سے نکلتا چلا گیا۔ فنکشن 4 بجے تک ختم ہو گیا۔ رشتہ داروں میں چہمگوئیاں ضرور ہوئیں، لیکن شہر میں عزت بچ گئی۔ اور طاہرہ بیگم ان کی شکل دیکھنے والی تھی۔ انہوں نے تو کیا سوچا تھا اور یہاں کیا ہو گیا؟ نہ کوئی رونا دھونا ہوا، نہ عزت اچھلی، نہ تماشا ہوا۔ چپ چاپ ساریہ سہام کے ساتھ رخصت ہو کے گھر واپس آ گئی۔ انگارے تھے جو ان کے سینے پہ لوٹ رہے تھے۔ وہ دونوں بہنیں تو ابھی تک ساتھ تھیں، تنہا تو طاہرہ بیگم رہ گئی تھیں۔ گھر پہنچتے ہی سہام نے گاڑی نکال لی اور کہیں نکل گیا۔ ہادیہ اور سعدیہ اسے سہام کے کمرے میں چھوڑ گئی۔ کیا ہونا تھا؟ کیا ہوتا ہے اس قسم کی شادیوں کے بعد؟ وہ رات 11 بجے تک بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی رہی، موبائل آف کر دیا تھا۔ جب دل زیادہ بھر جاتا تو رو لیتی، پھر خود ہی چپ کر جاتی۔ سہام 12 بجے آیا، کپڑے تبدیل کیے، موبائل چارجنگ پہ لگایا اور منہ تک کمبل تان کے لیٹ گیا۔
اس نے دھیرے دھیرے سارے زیورات اتارے، پھر کپڑے بدلے، میک اپ اتارا اور چپ چاپ ٹیرس پہ نکل آئی۔ کمرے میں سانس بند ہو رہا تھا۔ ریلنگ سے ٹیک لگا کے فرش پہ ہی بیٹھ گئی۔ کھل کے رو بھی نہیں سکتی تھی۔ پوری رات گھٹ گھٹ کے روتی رہی، سسکیاں بھرتی رہی۔ ملاحم، آئی ایم سوری۔ اسے واپس آئے 6 ماہ ہو گئے تھے۔ ماہر کو اسکول داخل کروا دیا تھا۔ وہاں اکیلے رہ رہ کے سمیہ کی طبیعت اچھی خاصی اپسٹ ہو گئی تھی، سو تھک ہار کے وہ واپس آ گئی۔ مروہ کو بھی لے آئی۔ یہاں اسے سنبھالنا آسان تھا۔ فاطمہ، سعدیہ اور یونیورسٹی کے بعد ہادیہ بھی گھر پہ ہی ہوتی تھی۔ انشرا روز یہاں کیسے آیا کرے گی؟ سہام اور انشرا دونوں اس شام آئے تھے۔ نہ آئے، ہفتے بعد آ جایا کرے، سمیہ نے کہا۔ مروہ رہ لے گی اس کے بغیر؟ سہام نے کہا۔ پہلے بھی تو سارا دن اس کے بغیر ہی رہتی ہے، بس رات کو ہی سوتی ہے اس کے ساتھ۔ دل بڑا کرو، ہفتے بعد آ جایا کرنا، میری بس ہو گئی ہے، سمیہ نے کہا۔ اب کہاں ہے مروہ؟ انشرا نے پوچھا۔ ساریہ لے کے گئی ہے، انہوں نے کہا۔ ساریہ نے اٹھا لیا اسے؟ سہام ایک دم بولا۔ سمیہ نے غصے سے اسے دیکھا۔ صرف جنم دینے والی ماں نہیں ہوتی سہام، پالنے پوسنے والی بھی ماں ہوتی ہے۔ صرف حضرت آمنہ ہی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماں نہیں تھی، حضرت حلیمہ سعدیہ کا بھی بڑا مقام ہے بیٹے۔ اسی نے پالا ہے اسے 1.5 سال۔ اب یہاں آ گئی تو کیا اٹھا کے دور پھینک دے گی اسے؟ سمیہ نے اسے اچھا لتاڑا۔ نہیں بس میں، وہ سر جھکا گیا۔ انشرا اٹھ کے اوپر چلی گئی۔ سہام بیٹے ایک دفعہ اور اس سے بات کر، ایک آخری دفعہ، مان جاتی ہے تو منا لے، سمیہ نے کہا۔ وہ نہیں مانے گی امی، سہام نے کہا۔ پھر پوچھ لے کہ کیا چاہتی ہے۔ اگلے دن سہام کا ولیمہ تھا۔ فنکشن رات کا تھا۔ ایک بار پھر اسے ہادیہ کے ساتھ پارلر بھیج دیا گیا۔ سہام نے ایک جبری سی مسکراہٹ اپنے چہرے پہ سجائی ہوئی تھی۔ رات 8 بجے حاشر اسے پارلر سے لے کر آیا۔ اس نے سی گرین کلر کی میکسی کے ساتھ سلور جیولری پہن رکھی تھی۔ کسی روبوٹ کی طرح اسے ایک بار پھر سہام کے پہلو میں لا کے بٹھا دیا گیا۔ ملاحم عین وقت پر پہنچا تھا، بس ایک دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ سہام سے گلے ملا اور اسٹیج پہ بیٹھی ساریہ مراد پہ ایک نظر ڈالی۔ وہ ہنوز سر جھکائے اپنے ہاتھوں کی پشت کو گھور رہی تھی۔ ملاحم اسے کچھ بھی کہے بغیر اسٹیج سے اتر گیا۔ فنکشن ختم ہوتے ہوتے 11 بج گئے۔ ایک بار پھر اسے سہام کے کمرے میں لا کے بٹھا دیا گیا اور وہ حسب معمول غائب تھا۔ ساریہ جانتی تھی کہ وہ تب گھر واپس آئے گا جب سب گھر والے سو چکے ہوں گے۔ وہ ان میں سے کسی کا بھی سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جب بیٹھے بیٹھے تھک گئی تو اٹھ کھڑی ہوئی۔ قد آدم آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے دھیرے دھیرے دوپٹے سے سوئیاں کھولنے لگی۔ 10 سوئیاں کھولیں تو بھاری کامدار دوپٹہ سر سے اتر کے پیچھے کو گر گیا۔ انتہائی کھینچ تان کے اس کے بالوں میں سے بھی ہیئر پنز نکال ہی لی اس نے۔ لمبے سیاہ بال یکدم پشت پہ بکھرتے چلے گئے۔ ایک ایک کر کے اس نے ساری جیولری بھی اتار دی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے سادہ کپڑے نکال کے واش روم میں گھستی، ٹیرس کی طرف کسی کے قدموں کی آواز ابھری۔ ساریہ کو لگا جیسے کسی نے اس کا دل جکڑ لیا ہو۔ وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکی، بس پتھرائی ہوئی نظروں سے آئینے میں اپنے پیچھے آتے اس کے عکس کو دیکھتی رہ گئی۔ ڈارک گرے کلر کے 3 پیس میں ملبوس وہ 2 قدم آگے کو آیا اور دھیرے سے کمرے کا دروازہ لاک کیا۔ ساریہ ہنوز کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ ملاحم نے انتہائی نرمی سے اس کے دونوں بازو تھام کے اسے اپنی طرف موڑا۔ بھاری کامدار میکسی جس کا دوپٹہ اس کے قدموں میں گرا پڑا تھا، چہرے پہ ہم رنگ سا میک اپ اور انتہائی خوبصورت گہری سیاہ جھیلیں جو مسلسل اسے ڈوب جانے کی دعوت دے رہی تھیں۔ کمر پہ بکھرے بال جن کی کئی ایک آوارہ لٹیں اس کے چاند چہرے کو چھو رہی تھیں۔ ملاحم کوشش کے باوجود نظریں نہ ہٹا سکا۔
اس کا یہ روپ تو جب بھی سوچا تھا اپنے لیے ہی سوچا تھا. جب سے لفظ محبت پڑھا تھا تب سے ہمیشہ یوں ہی اس کے روبرو ہونے کا سوچا تھا. ہمیشہ یہی سوچا تھا کہ جب وہ اپنی پوری زندگی میں صرف ایک بار پورے دل سے تیار ہوگی تو اس کے سامنے کھڑے ہونے کا اختیار صرف ملاحم سعد کو ہوگا. لیکن اس نے جب جب یہ سوچا ہوگا قسمت کتنا زور سے ہنسی ہوگی نا. میری 1 بجے کی فلائٹ ہے واپسی کی، تم سے ملنے آیا تھا. وہ دھیرے سے بولا. لمحہ لگا اور اس کے سامنے کھڑی ساریہ مراد کی دونوں جھیلیں لبا لب بھر گئیں. دھیرے سے اس نے سر جھکا لیا. ساریہ. ملاحم نے ہر شے بھلا کے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لے لیا. ایک چیز ہوتی ہے محبت، وہ ہم دونوں کے اختیار میں تھی. لیکن ایک اور چیز ہوتی ہے مقدر، جس پہ ہم دونوں کا کوئی اختیار نہیں تھا. بس کہانی ختم. اس کے کہتے ہی ساریہ کی آنکھوں پہ بندھا ہر بند ٹوٹ گیا. آنسو روانی سے اس کے گالوں پہ بہہ نکلے. ملاحم کا دل مسلا جا رہا تھا. میں پتہ ہے کیوں آیا ہوں، تاکہ تم کھل کے رو سکو، اپنا غبار نکال سکو. کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم میرے بعد کسی کے بھی سامنے نہیں رو گی. بس اندھیرے میں کسی کونے خدرے میں چھپ کے گھٹتی رہو گی، سسکتی رہو گی. ملاحم کے کہنے کی دیر تھی، وہ بلک بلک کے رو پڑی. ملاحم نے دھیرے سے اپنا داہنا ہاتھ اس کی سر کی پشت پہ رکھا اور انتہائی محبت سے اس کا چہرہ اپنے سینے سے ٹکا لیا. ساریہ نے آنکھیں بند کرتے ہوئے دھیرے سے اس کا بایاں ہاتھ تھام لیا. ملاحم نے اسے چپ نہیں کروایا، رونے دیا. اس کی شرٹ آگے سے بھیگتی چلی گئی. وہ بہت نرمی سے اپنی انگلیاں اس کے بالوں میں پھیرتا رہا. کئی لمحوں بعد اس نے دھیرے سے اسے خود سے الگ کیا تھا. دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا، بہت نرمی سے اس کا بھیگا ہوا چہرہ اپنی انگلیوں سے خشک کیا. ایک وعدہ کرو گی مجھ سے؟ ملاحم نے اس کی آنکھوں میں جھانکا. وہ بولی نہیں، بس اسے دیکھتی رہی. ملاحم دھیرے سے مسکرایا، اپنے لب اس کے سر پہ رکھ دیے. اپنے رشتوں کو سرخرو کرتے کرتے مجھے بھلے ہی بھلا دینا، لیکن خود کو مٹی نہ ہونے دینا. ہادیہ کا لاسٹ سیمسٹر تھا. حاشر کا LLB مکمل ہو گیا تھا. دونوں نے مل کر کیمپین چلائی اور نتیجے کے طور پہ دونوں کی منگنی طے ہو گئی. معمول کے مطابق فنکشن ہال میں ہی رکھا گیا تھا. اسے سبھی نے زور لگایا کہ وہ بھی ہادیہ کے ساتھ پارلر کا چکر لگایا ہے، لیکن پارلر تو دور کی بات، وہ تو سرے سے فنکشن میں جانے کے لیے ہی تیار نہیں تھی. دونوں بچوں کو تیار کر کے خود کمبل تان کے لیٹ گئی. سب نے اپنے اپنے جتن کر لیے، لیکن بے سود. نہ جانے کیسے، لیکن وہ ان 6 ماہ میں ڈھیٹ بھی ہو گئی تھی. تھک ہار کے محلے کی ایک سیانی سی عورت کو اس کے پاس چھوڑ کے باقی گھر والے ہال چلے گئے. حسب معمول ملاحم بھی انوائٹڈ تھا. سہام سے وہ معمول کے مطابق ہی ملا. ماہین ماہر کو دیکھتے ہی اس کی گود سے اتر گیا تھا. کچھ دیر تو اس کی متلاشی نظریں گوہر مقصود کو ڈھونڈتی رہیں. جب نہیں ملا تو تھک گئیں. سعدیہ آپی، ساریہ نہیں آئی؟ اس نے پوچھ ہی لیا. فاطمہ بھی قریب ہی تھی. ایک ایک نے منتیں کر لیں اس لڑکی کی، لیکن مجال ہے جو کسی کی سن لے. کیا کہیں گے مہمان کہ لڑکے کی اکلوتی بہن ہی اس کی منگنی پہ نہیں آئی. فاطمہ ستی پڑی تھی. ملاحم نے سعدیہ کی طرف دیکھا. ماہن کا خیال رکھنے کی حامی بھرے تو میں اسے لے آتا ہوں، اس نے کہا. پکا لے آؤ گے؟ سعدیہ زیادہ پر امید نہیں تھی. اس نے اس بات میں سر ہلایا. جاؤ، وہ مسکراتے ہوئے بولی. ملاحم پلٹ کے باہر نکل گیا اور 10 منٹ میں گاڑی اڑا کے ساریہ کے گھر پہنچ گیا. وہ جانتا تھا محترمہ اپنے کمرے میں ہی ہوں گی. وہ اوپر آ گیا. دروازہ کھلا ہی تھا. دھیرے سے نوک کر کے وہ اندر داخل ہوا. ساریہ نے کمبل نیچے کر کے دروازے کی طرف دیکھا. وہاں وہی تھا. اس نے دوبارہ کمبل اوڑھ لیا. ملاحم مسکراتے ہوئے بیڈ کے قریب آیا. اس کے کنارے پہ بیٹھ گیا. ماتم منا رہی ہو؟ اس نے پوچھا.
میں کیوں مناؤں ماتم؟ وہ کمبل میں سے ہی بولی۔ تمہارے 5 سال جو دفن ہو گئے، ملاحم نے کہا۔ میرا مقدر، وہ بولی۔ تو مقدر پہ یوں رو رو کے صبر نہیں کرتے، اس پہ مسکرا کے شکر کیا کرتے ہیں لڑکی۔ ملاحم نے اس پہ سے کمبل کھینچا۔ ساریہ نے شکوہ کناں نظروں سے اسے دیکھا۔ چلو اٹھو چلیں، اس نے بڑے دوستانہ انداز سے کہا۔ میرا دل نہیں کر رہا ملاحم، وہ اٹھ کے بیٹھ گئی۔ میرے کہنے سے بھی نہیں چلو گی؟ اس نے پرانا پینترا آزمانا چاہا۔ تمہاری یہ ٹرک 5 سال پرانی ہو چکی ہے، ساریہ نے کہا۔ ملاحم مسکرا دیا۔ جانتا ہوں، میں خود بھی تو 5 سال پرانا ہو گیا ہوں نا۔ ملاحم کمبل پوری طرح ایک طرف کر کے کھڑا ہو گیا۔ چلو کون سے کپڑے استری کر کے دوں؟ وہ اس کی الماری کی طرف آیا۔ رہنے دو تم، سعدیہ آپی نے کر دیے ہوں گے۔ نہ جانے کیسے ساریہ کو اس کے اس انداز پہ ہنسی آ گئی۔ میں نیچے انتظار کر رہا ہوں، جلدی کرو۔ وہ اس کے سر پہ سوار تھا۔ ساریہ بادل نخواستہ سی کپڑے لے کے واش روم میں گھس گئی۔ وہ موبائل اسکرین کو دیکھتا ہوا نیچے آ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ باہر نکلی تو وہ کمرے میں نہیں تھا۔ جلدی جلدی بالوں کی اونچی سی پونی ٹیل بنا کے اس نے ہلکا سا میک اپ کیا، دوپٹہ کندھوں پہ ڈال کے نیچے اتر آئی۔ وہ صوفے پہ آڑا ترچھا سا لیٹا تھا۔ چلو، وہ اپنا شولڈر بیگ کندھے پہ ڈالتے ہوئے بولی۔ ملاحم نے ایک نظر اس کے سبھی ہی چہرے کی طرف دیکھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات بھی کرنی ہے، وہ اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے بولا تھا۔ وہ بھی کر لو، ساریہ نے کہا۔ ابھی نہیں، ایسے نہیں، وہ دھیرے سے مسکرایا۔ ساریہ بس اسے دیکھ کے رہ گئی۔ اس کی گاڑی ہال کے دروازے پہ رکی۔ ملاحم نے نیچے اتر کے اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ وہ چپ چاپ نیچے اتر آئی۔ اسے ملاحم کے ہمراہ ہال میں داخل ہوتے دیکھ کے فاطمہ کی جان میں جان آئی تھی۔ ماہن دوڑتا ہوا آیا اور ملاحم کی گود میں چڑھ گیا۔ ماہر بھی ماں کی ٹانگوں سے آ کے لپٹ گیا۔ ادھر آؤ، ہر وقت پاپا کی گود میں چڑھے رہتے ہو۔ ساریہ نے ماہن کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ وہ پہلے تو ہچکچایا، پھر باپ کے منہ کو دیکھنے لگا۔ آؤ آپ کی اور ماہر کی فوٹوز بناتے ہیں۔ ساریہ کے دوسری بار کہنے پہ وہ اس کی گود سے اتر گیا۔ ویسے آج ایک بات تو ثابت ہو گئی، ملاحم مسکرایا تھا۔ اور وہ کیا؟ یہی کہ میری اور میرے بیٹے کی پسند بالکل ایک جیسی ہے، وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ ساریہ سر جھٹک کے آگے بڑھ گئی، لیکن اس کے لبوں پہ پھیلتی خفیف سی مسکراہٹ ملاحم سعد کی آنکھوں سے پوشیدہ نہیں رہی تھی۔ کچھ فاصلے پہ کھڑے سہام کی نظروں نے بڑی دور تک ساریہ کا پیچھا کیا تھا۔ سنو، ملاحم نے اسے پکارا۔ وہ رکی اور پلٹ کے اسے دیکھا۔ واپسی پہ میرے ساتھ جانا پلیز۔ وہ اسی رات اسلام آباد واپس چلا گیا تھا، ہمیشہ کے لیے۔ سہام اور ساریہ کی شادی کو 1 ہفتہ گزر گیا تھا۔ طاہرہ بیگم اس دن کے بعد سے ان کی طرف آئی ہی نہیں تھی۔ انہیں روز ایاز صاحب کی کال آتی۔ انشرا کا کوئی حال نہیں تھا، وہ بار بار واپس جانے کی ضد کرتی تھی۔ طاہرہ بیگم بالکل خاموش سی ہو گئی تھیں، جیسے اب کوئی نئی چال بن رہی ہوں۔ پچھلا پینترا تو متوقع نتائج پیدا نہیں کر سکا تھا۔ سہام کو MO شپ کرتے 1 سال ہونے کو آیا تھا، سو اس نے اسپیشلائزیشن کا فیصلہ کر لیا۔ 2-3 فورن یونیورسٹیز میں اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر رکھا تھا۔ پورا دن وہ اسی سلسلے میں خوار ہوتا رہتا تھا۔ اس دن بھی وہ ناشتے کے بعد گاڑی لے کے گھر سے نکل گیا۔ ساریہ تھوڑے بہت کام نمٹا کے کمرے میں بند ہو گئی۔ جب سے ان دونوں کا نکاح ہوا تھا، تب سے ایک دفعہ بھی بات چیت نہیں ہوئی تھی۔ وہ رات گئے آتا، کروٹ لے کے سو جاتا۔ ساریہ سارا دن کمرے میں بند رہتی اور ساری رات ٹیرس پر بیٹھ کر جاگتی رہتی۔ ساریہ آپی، آپ کو چچی بلا رہی ہیں، ہادیہ نے اس کے کمرے میں جھانک کے کہا۔ کہاں ہے؟ اس نے پوچھا۔ اپنے کمرے میں ہے، ہادیہ کہہ کے پلٹ گئی۔ وہ کچھ دیر بعد دوپٹہ لپیٹ کے نیچے فاطمہ کے کمرے میں آ گئی۔ امی بلایا تھا آپ نے؟ اس نے کہا۔ یہاں بیٹھو۔ فاطمہ نے اسے اپنے برابر میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ چپ چاپ بیٹھ گئی۔ دیکھ ساریہ، مجھے تجھے کچھ بھی سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، تو خود سمجھدار ہے، پڑھی لکھی ہے۔
تیرا اور سہام کا نکاح جس بھی صورتحال میں ہوا پر ہو گیا. تم دونوں اب میاں بیوی ہو. اس رشتے کو سرخرو کیوں نہیں کر رہا ہے؟ فاطمہ نے کہا. ساریہ ان کی بات سمجھ گئی تھی. سہام کی طرف سے کوئی پیش رفت؟ فاطمہ نے اس کی بات کاٹ دی. ساریہ بیٹے، سہام کی دلی کیفیت کا تو پتہ ہے تجھے. انشرا سے اس کی اچھی خاصی دلی وابستگی ہو گئی تھی. وہ اتنی جلدی اس کی جگہ تجھے کیسے قبول کرے؟ مشکل ہے، بہت مشکل ہے اس کے لیے. فاطمہ نے کہا. تو پھر میں کیا کروں؟ وہ الجھ کے بولی. تو اب بیوی ہے اس کی توجہ کھینچ ساریہ. اسے ماضی بھلا کے حال میں لے کے آ. وہ نہیں آتا تیری طرف تو اس کی طرف چلی جا. وہ اگر ابھی فوراً سے محبت نہیں کر پا رہا تو کر لے. تو کر سکتی ہے نا اس سے محبت. تیرا تو شوہر ہے نا، اور بیوی کے لیے اس کا شوہر ہی اس کی پہلی محبت ہوتا ہے. وہ اس کی اندرونی کیفیت سے بے نیاز اس کے دل پہ خنجر چلائے جا رہی تھی. وہ بس چپ چاپ سنتی رہی. اور کیا کرتی؟ مزید 2 دن گزر گئے. وہ سہام کی طرف مائل ہونے کی ہمت نہ کر سکی. اس بار سمیہ نے اسے بلا لیا. وہی ساری نصیحتیں، وہی ساری باتیں. تائی امی آپ سہام سے بھی تو کہیں نا. وہ بس اتنا ہی کہہ سکی. سہام ابھی ذرا اپسیٹ ہے بچے، ٹھیک ہو جائے گا. مجھے پتہ ہے تو اسے اپنا بنا لے گی. سب گھر والوں نے ایک بار پھر سے بندوق اس کے کندھوں پہ رکھ دی. وہ بیچاری کیا کرتی؟ سہام 12 بجے 1 بجے گھر آتا تھا اور دن چڑھے تک پڑا سویا رہتا تھا. 3 ہفتے گزر گئے. اس دن سعدیہ کے بیٹے کی سالگرہ تھی. کچھ دن پہلے اللہ نے اسے ایک اور بیٹے سے بھی نوازا تھا. خلاف معمول آج دن بھر سہام گھر پہ ہی رکا رہا. ہادیہ اور حاشر نے مل کے گھر پہ ایک چھوٹا سا فنکشن ارینج کر لیا. یوں خوش گپیاں کرتے کرتے رات کے 10 بج گئے. ساریہ ہادیہ کے ساتھ سب کچھ سمیٹ کے اوپر کمرے میں آئی تو وہ اپنا لیپ ٹاپ کھول کے بیٹھا تھا. وہ ایک نظر اسے دیکھ کے واش روم میں گھس گئی. چینج کر کے باہر آئی. ہاتھوں پہ لوشن لگایا. کنکھیوں سے اسے دیکھا. وہ پوری طرح لیپ ٹاپ کی اسکرین میں منہمک تھا. کچھ دیر تو وہ آئینے کے سامنے کھڑی آگے کا لاہے عمل تیار کرتی رہی. پھر دھیرے سے اپنے گلے میں پڑا دوپٹہ کھینچ کے صوفے پہ پھینکا اور خود بیڈ پہ بیٹھ گئی. چند لمحوں بعد سہام کی طرف کھسکی اور اس کے ساتھ جڑ کے اپنا سر اس کے کندھے پہ رکھ دیا. لیپ ٹاپ کے کی بورڈ پہ رینگتی سہام کی انگلیاں ایک دم ساکت ہوئیں. کیا کر رہے ہیں؟ اس نے پوچھا. 2-3 یونیورسٹی کو ای میلز کی تھیں، ان کے آنسرز چیک کر رہا ہوں. وہ بولا. سبھی نے اپروو کر دیا ہوگا آپ کا اسکالرشپ. وہ کوشش کے باوجود اسے تم نہ کہہ سکی. 2 طرف سے اپروو ہوا ہے، سہام نے کہا. ساریہ نے دھیرے سے اپنا ہاتھ اس کے بازو پہ رکھا. پھر ہولے ہولے اپنی انگلیاں اس کے بازو پہ پھیرتے ہوئے اس کے ہاتھ کی پشت تک لے آئی. کہاں جائیں گے؟ اس کی انگلیوں نے دوبارہ سے اس کے بازو پہ رینگنا شروع کر دیا اور رینگتے رینگتے اس کی شرٹ کے فرنٹ تک پہنچ گئی. آسٹریلیا. سہام کو اس کا لمس اپنے سینے پہ بخوبی محسوس ہو رہا تھا. اس کے بدن سے اٹھتی مہک سہام کی سانسوں میں گھلتی جا رہی تھی. ساریہ کی انگلیوں نے دھیرے سے اس کی شرٹ کا پہلا بٹن کھولا، پھر دوسرا، تیسرا کھولنے لگی تو سہام نے اس کے ہاتھ پہ اپنا دوسرا ہاتھ رکھ دیا. یہ کیا کر رہی ہو تم؟ اس نے گردن موڑ کے ساریہ کو دیکھا. ساریہ کا چہرہ اس کے لبوں سے بس 1-2 انچ کی دوری پہ ہی تھا. میں شاید آپ کو سیڈیوس کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. وہ بولی تو لب کپ کپا گئے. کس نے کہا تم سے یہ سب کرنے کو؟ سہام نے دھیرے سے لیپ ٹاپ بند کیا. کس نے نہیں کہا مجھ سے یہ سب کرنے کو سہام؟ نہ جانے کیوں اس کی آواز مدھم ہو گئی. اس کے ہاتھ پہ رکھے سہام کے ہاتھ کی گرفت ڈھیلی ہوئی. ساریہ نے دھیرے سے اس کا تیسرا بٹن بھی کھول دیا. امی اور تائی روز مجھ سے سوال کرتی ہیں
بابا اور تایا ابا کہتے کچھ نہیں ہیں، لیکن جن نظروں سے وہ مجھے دیکھتے ہیں وہ ناقابل برداشت ہیں میرے لیے۔ ہر دوسرے دن میری پیشی ہو جاتی ہے۔ وہ کہتی چلی گئی۔ سہام نے اس کی مخروطی ملائم انگلیاں اپنے سینے پہ چلتی محسوس کی۔ پورے حق سے اس نے ساریہ کی کمر کے گرد بازو ڈال کے اسے اپنی طرف کھینچا۔ ساریہ کا چہرہ اس کے لبوں سے ٹکرایا۔ دوسرے ہاتھ سے اس کے بالوں میں لگا کیچر کھینچ دیا۔ اس کے لمبے بال کسی سیاہ گھٹا کی صورت سہام پہ برستے چلے گئے۔ ہاتھ مار کے اس نے لیپ ٹاپ ایک طرف کر دیا۔ ساریہ، اس لمحے میرے پاس تمہیں دینے کے لیے سوائے وحشت کے اور کچھ نہیں ہے۔ سہام کی سانسیں اس کے چہرے کو جھلسانے لگی۔ چلیں آج وحشت ہی دے دیں، محبت جب ممکن ہو تب دے دینا۔ اس کے کہتے ہی سہام نے کسی صحرا کی طرح اسے لپیٹ میں لیا تھا۔ ساریہ اس کے بوجھ کے زیر اثر گرتی چلی گئی۔ سہام نے لائٹ آف کی، اور اس رات وحشت اور محبت کا فرق اس کانچ نما لڑکی کو بس چند لمحوں میں ہی سمجھ آ گیا تھا۔ اس کے انتہائی شکستہ وجود کو اپنے بازوؤں کی قید سے رہا کرتے ہوئے سہام نے اس کے کانوں میں سرگوشی کی تھی۔ I'm sorry۔ وہ بس آنکھیں بند کر کے کروٹ بدل گئی تھی۔ پوری رات اس کی آنکھوں سے نکلتے آنسو تکیہ گیلا کرتے رہے۔ وہ سہام سے پہلے اٹھ گئی، شاور لیا، بال سلجھائے، دوپٹہ لے کے نیچے آ گئی۔ کچن میں ہلچل مچنا شروع ہو گئی تھی۔ سمیہ دھڑا دھڑ پراٹھے اتار رہی تھیں۔ کہاں رہ گئی سعدیہ؟ انہوں نے آواز دی۔ لائیں تائی امی، میں رکھاتی ہوں۔ اس نے پراٹھا ٹفن میں رکھ کے ٹفن اٹھا لیا۔ اس کے پلٹتے ہی سمیہ اور فاطمہ نے اس کی پشت کی طرف دیکھا۔ کمر سے نیچے تک آتے اس کے سیاہ بالوں سے پانی کے قطرے گر رہے تھے۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے سکھ کا سانس لیا۔ ساریہ نے سب کے ساتھ بیٹھ کے ناشتہ کیا۔ دن کے 11 بجنے والے تھے جب اسے سہام کی آواز سنائی دی۔ ساریہ، وہ اسے بلا رہا تھا۔ ایک نظر سمیہ کے مطمئن چہرے پہ ڈال کے وہ اوپر آ گئی۔ وہ ابھی تک کمبل تانے الٹا لیٹا تھا۔ میرے کپڑے نکال دو، ریزرویشن کے لیے جانا ہے، اس نے یوں ہی لیٹے لیٹے کہا۔ ساریہ سر ہلا کے الماری کی طرف آ گئی۔ پینٹ، شرٹ، کوٹ، ٹائی سب کچھ نکال دیا۔ سہام بستر سے اٹھ گیا۔ ٹراؤزر کے اوپر اس نے صرف بنیان پہن رکھا تھا۔ ساریہ نے اس کی طرف دیکھنے سے گریز کیا۔ چپ چاپ اس کی نئی شرٹ میں سے پنیں نکالتی رہی۔ وہ موبائل چارجنگ پہ لگا کے صوفے کی طرف آیا، تولیہ اٹھا لیا۔ تبھی نظر اس کی پشت پہ پڑی۔ کندھے سے ڈھلکتا آنچل اور کمر پہ بکھرے بال جو ابھی تک گیلے تھے۔ وہ تولیہ کندھے پہ ڈالتے ہوئے اس کی طرف آیا اور بڑے حق سے اپنے دونوں بازو اس کے گرد باندھتے ہوئے اپنا سر اس کے کندھے پہ رکھ دیا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے نرمی سے ساریہ کی گردن کو اپنے لبوں سے چھوا تھا۔ ٹھیک ہوں۔ وہ اچھی خاصی پزل ہو گئی۔ سہام نے ایک نظر اس کے کپکپاتے لبوں کو اور سرخ چہرے پہ ڈالی، پھر ایک کے بعد ایک لمس چھوڑتا چلا گیا۔ ساریہ کھڑی رہ گئی، ساکت، جامد۔ وہ لمس شاید ان دونوں کے بیچ بنے اس نئے رشتے کی پہلی شروعات تھے، پہلی خوبصورت شروعات۔ اس کے کانوں میں مدھم سی سرگوشی گھولتا وہ واش روم میں گھس گیا۔ آئی ایم سوری فار لاسٹ نائٹ۔ فنکشن ختم ہوتے ہی کھانا سرو کر دیا گیا تھا۔ سبھی مصروف ہو گئے۔ منسا فاطمہ کی گود میں بیٹھی تھی، ماہر سعدیہ کی دائیں طرف بیٹھا تھا۔ اسے ہر چیز مہیا کر کے اس نے کولڈ ڈرنک میں اسٹرا ڈالا اور دھیرے سے ہال کے پچھلے حصے میں نکل آئی۔ وہ حصہ ایک اوپن ریزورٹ کی طرح تھا۔ وہ دھیرے سے سیڑھیوں پہ بیٹھ کے گھونٹ بھرنے لگی۔ دسمبر کے اوائل دن تھے اور چاند 14ویں کا۔ کالے کالے بادلوں کے ٹکڑوں نے جگہ جگہ سے چاندنی کی کرنوں کا راستہ روک رکھا تھا۔ ہواؤں کے جھونکے دل نشین سے تھے۔ وہ نہ جانے کب اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ مجھے پتہ ہے تم میرے پیچھے کھڑے ہو، وہ بوتل خالی کرتے ہوئے بولی۔ ملائم 2 قدم چل کے اس کے برابر میں بیٹھ گیا، یوں کہ اس کا رخ ساریہ کی طرف تھا۔ وہ کچھ دیر اس کے چہرے کی طرف دیکھتا رہا،
پھر ہاتھ بڑھا کے اس کی پونی کھینچ دی۔ ایک دم اس کے بال ادھر ادھر بکھر کے ہوا کے ساتھ جھولنے لگے۔ ملاحم، وہ جھلا گئی۔ ملاحم نے مسکرا کے ربڑ بینڈ دور پھینک دیا۔ 5 سال پہلے میری ایسی حرکتوں پہ تم جھینپ جایا کرتی تھی، آج جھلا اٹھتی ہو، وہ بولا۔ کیونکہ 5 سال پہلے میں تمہاری محبوبہ تھی، آج کچھ بھی نہیں ہوں، ساریہ نے کہا۔ جانتی ہو میرے پاس تمہاری یادوں کا جو ایک انتہائی خوبصورت خزانہ ہے، اس میں تمہارے ہوا کے دوش پہ یوں اڑتے ہوئے سیاہ بال سر فہرست ہیں، ملاحم نے کہا۔ بس یہی تو نقصان ہوتا ہے وقت گزر جانے کا۔ 5 سال پہلے ملاحم کے یوں تعریف کرنے پہ وہ خود کو کوئی شہزادی تصور کرنے لگتی تھی، لیکن آج وہ بس سر جھکا کے خاموش ہو گئی۔ آنکھیں سرشار نہیں ہوئیں، گال سرخ نہیں ہوئے، لبوں پہ کپ کپاہٹ نہیں پھیلی۔ ایک بات پوچھوں؟ وہ بولا۔ ساریہ نے اس کی طرف دیکھا۔ فیصلہ کر لیا یا ابھی کرنا ہے؟ اس نے پوچھا۔ شاید کر لیا، ساریہ نے کہا۔ پلٹنا چاہتی ہو؟ اس نے پھر پوچھا۔ نہیں، وہ بولی۔ آگے بڑھنا چاہتی ہو؟ وہ پوچھتا گیا۔ فی الحال وہ بھی نہیں۔ تو پھر فیصلہ کیا کیا ہے؟ وہ بولا۔ یہی کہ اب ڈاکٹر سہام فرہاد کے ساتھ نہیں رہنا، اس نے کہا۔ لیکن ساری عمر اس کے 2 بچے پالتے ہوئے اس کے نام پہ بیٹھے رہنا ہے، اور اپنی نظروں کے سامنے ڈاکٹر صاحب اور ان کی ہر دل عزیز بیوی کو خوش و خرم زندگی گزارتے دیکھتے رہنا ہے۔ وہ تلخ ہو گیا۔ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے ملاحم جتنا تم سمجھ رہے ہو۔ ابھی صرف 6 ماہ ہوئے ہیں مجھے واپس آئے، اور ان 6 ماہ میں گھر کا کوئی ایسا فرد نہیں ہے جس نے مجھے سمجھانے کا فرض ادا نہ کیا ہو۔ قسم سے ہر تیسرے دن کسی نہ کسی فرد کے سامنے میری پیشی ہو جاتی ہے۔ وہ میری ساری سنتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں۔ پچھلے 5 سالوں میں جو ہوا سو ہوا، آئندہ نہیں ہوگا۔ بس یہی درس ہے سب کا۔ سب مانتے ہیں کہ سہام نے غلط کیا، لیکن کوئی یہ نہیں مانتا کہ میں نے ٹھیک کیا۔ ان سب کے لیے سہام کا میرے سامنے بیٹھ کے بس اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ مجھے معاف کر دو، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ وہ کہتی چلی گئی۔ ملاحم چپ چاپ اس کی سنے جا رہا تھا۔ پتہ ہے ملاحم، میں اپنے 2 بچوں کے ساتھ تا عمر سہام کے نام پہ اپنے باپ کے گھر بیٹھی رہوں۔ میرے اس فیصلے کو شاید وہ لوگ رو پیٹ کے قبول کر ہی لیں گے، لیکن سہام سے طلاق لینے کے فیصلے میں کوئی میرے ساتھ نہیں ہوگا، ساریہ نے کہا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، ملاحم نے کہا۔ تم کون ہو؟ کیا لگتے ہو میرے؟ ساریہ کے ایک دم پوچھ لینے پہ وہ دم بخود رہ گیا۔ بولو ملاحم۔ مراد احمد میرا باپ ہے، فاطمہ مراد میری ماں ہے، سہام فرہاد میرا شوہر ہے، ماہر سہام میرا بیٹا ہے۔ تم بتاؤ، تم سے کیا رشتہ ہے میرا جو تم میرا ساتھ دو گے؟ وہ کہتی چلی گئی۔ ملاحم کچھ دیر اس کے چہرے کی طرف دیکھتا رہا، پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ کچھ فاصلے پہ بنی گلابوں کی کیاری سے ایک گلاب کا پھول توڑا، پھونک مار کے صاف کیا اور اس کی طرف آیا۔ اسے 2 سیڑھیاں چھوڑ کے نیچے بیٹھا اور پھول اس کی طرف بڑھا دیا۔ I want to marry with you ساریہ مراد۔ Do you؟ ملاحم نے پورے حق سے کہا تھا۔ ساریہ دم بخود بیٹھی رہ گئی۔ چلو، اب بن گیا میرا اور تمہارا رشتہ۔ میں وہ شخص ہوں جو اپنی آگے کی پوری زندگی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہے، تمہیں اپنانا چاہتا ہے، تم سے محبت کرتا ہے۔ ملاحم سعد قدردان ہے تمہارا، فریفتہ ہے تم پہ، عاشق ہے تمہارا۔ وہ کہتا جا رہا تھا۔ میں جانتا ہوں تمہیں فیصلہ لینے میں اتنی دقت کیوں ہو رہی ہے، کیونکہ فی الوقت تمہارے آگے صرف ایک ہی راستہ ہے، سہام سے علیحدگی۔ آج دوسرا راستہ میں دکھا رہا ہوں تمہیں، ملاحم سے شادی۔ وہ ہنوز گلاب ہتھیلی پہ رکھ کے بیٹھا تھا۔ اسے اٹھاؤ اور پھر فیصلہ کرو۔ آخر کو تھا تو وہ بھی ایک مرد نہ، اس نے بھی ساریہ مراد کو دوراہے پہ کھڑا کر ہی دیا۔
اگر آج تم نے اسے اٹھا لیا تو میں تمہارے ساتھ ہوں، چاہے جیسی بھی صورتحال کیوں نہ ہو، چاہے کوئی کچھ بھی کہے، چاہے کوئی تمہارا ساتھ نہ دے، میں دوں گا۔ میں اپنی آخری سانس تک تمہارے ساتھ ہوں، لیکن اگر نہیں اٹھاؤ گی تو واقعی ملاحم ساتھ تمہارا کچھ نہیں لگتا۔ اس کا ہونا یا نہ ہونا تمہارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ وہ کہتا جا رہا تھا، تمہیں نہیں لگتا تم یہ پھول مجھے بہت جلدی دے رہے ہو؟ اس کی آنکھوں کے گوشے نم ہو گئے۔ ملاحم نے دھیرے سے ہتھیلی اس کے سامنے سے ہٹائی اور وہ پھول اپنی ایک کوٹ کی جیب میں ڈال لیا۔ یاد رکھنا، یہ پھول میرے پاس ہی ہے، جب تم کہو گی تمہیں دے دوں گا۔ ساریہ اور سہام کی شادی کو 2 ماہ ہونے کو آئے تھے۔ ان دونوں کا رشتہ کافی حد تک پروان چڑھ گیا تھا۔ سہام کی ریزرویشن بھی ہو گئی تھی، اس نے کچھ دنوں تک آسٹریلیا چلے جانا تھا۔ اس دن بھی وہ اپنے اور سہام کے کپڑے استری کر رہی تھی جب سہام کی کال آئی۔ کیا کر رہی ہو؟ وہ کافی خوشگوار موڈ میں تھا۔ کپڑے پریس، اس نے دھیرے سے کہا۔ اچھا ایسے کرنا، رات کو 9 بجے تک تیار رہنا، میرے بھی کپڑے ریڈی کر دینا، ڈنر کرنے چلیں گے۔ ساریہ اس کی یہ بات سن کے فوت ہوتے ہوتے بچی۔ خیر ہے؟ بے ساختہ اس کے منہ سے نکل گیا۔ کیوں؟ میں تمہیں ڈنر پہ نہیں لے جا سکتا؟ سہام نے اچھمبے سے کہا۔ نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا، ساریہ نے کہا۔ ریڈی رہنا، رات کا کھانا نہ کھانا، وہ یاد دہانی کروا کے کال کٹ کر گیا۔ ساریہ کے لبوں پہ مسکراہٹ کھیل گئی۔ بڑے دل سے اس نے اپنے اور سہام کے کپڑے استری کیے، پھر شاور لیا۔ شام تک ڈنر کی ہی تیاریوں میں لگی رہی۔ فیروزی رنگ کی شارٹ شرٹ کے ساتھ نیوی بلو پلازو پہنے اس نے ریشمی دوپٹہ کندھے پہ سیٹ کیا، بالکل ہلکا میک اپ اور لائٹ سی جیولری، بال یوں ہی کھلے چھوڑ دیے تھے۔ 9 بجے تک وہ بالکل تیار تھی۔ جوتا پہن کے اس نے ایک نظر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے خود پہ ڈالی۔ ساریہ مراد آج بہت خوبصورت لگ رہی ہے۔ اچانک ہی اس کی سماعتوں کے پردے پہ وہ مانوس سی آواز گونج گئی۔ وہ دم بخود کھڑی رہ گئی۔ یاد تو آج بھی آتا تھا وہ، کبھی کبھی، ذرا ذرا۔ سر جھٹک کے وہ صوفے پہ بیٹھ گئی۔ اب بس انتظار کرنا تھا۔ 10 بج گئے لیکن سہام نہیں آیا۔ کال کی تو موبائل آف۔ وہ پریشان سی ہو گئی۔ ہادیہ 2 دفعہ کھانے کا کہنے آئی لیکن اس نے انکار کر دیا۔ 11 بج گئے۔ اسے شدید بھوک لگ رہی تھی۔ بار بار سہام کا نمبر ملا کے وہ تھک گئی۔ موبائل بیڈ پہ پھینکا، صوفے کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ یوں ہی اسے نیند آ گئی۔ 11:15 کے قریب وہ کمرے میں داخل ہوا۔ ساریہ ایک دم ٹھٹک کے نیند سے جاگی اور کھڑی ہو گئی۔ سہام اسے دیکھ کے ایک دم رکا۔ شٹ یار! اس نے زور سے اپنا بازو ماتھے سے لگایا۔ سوری یار، میرے ذہن سے بالکل نکل گیا کہ میں نے تمہیں ڈنر کا کہا ہے، وہ تھوڑی شرمندگی سے بولا۔ ساریہ بس اسے دیکھ کے رہ گئی۔ چلو اب کروا لاتا ہوں، وہ جلدی سے بولا۔ رات کے 12 بج رہے ہیں، ریسٹورنٹ تو بند ہونے والے ہوں گے، اب رہنے دیں، کوئی بات نہیں۔ ساریہ پھیکے سے دل سے صوفے پہ بیٹھی اور جوتے اتارے۔ آئی ایم سوری یار، سہام کو افسوس ہوا تھا۔ ساریہ نے چپ چاپ جیولری اتاری، میک اپ صاف کیا، بال سمیٹے۔ آپ چینج کر لیں، کپڑے واش روم میں ہیں۔ اس نے اپنے لہجے کو عام سا ہی رکھا۔ سہام چپ کر گیا۔ موبائل ڈیڈ ہوا پڑا تھا۔ ایک نظر اسے دیکھتے ہوئے واش روم میں گھس گیا۔ باہر نکلا تو وہ کمرے میں نہیں تھی۔ کچھ دیر اس کے واپس کمرے میں آنے کا انتظار کیا، پھر وہ نیچے اتر آیا۔ کچن سے آوازیں آ رہی تھیں۔ کیا کرنے لگی ہو؟ وہ دروازے میں کھڑا ہو کے بولا۔ کھانا گرم کر رہی ہوں، ساریہ نے کہا۔ تم نے کچھ بھی نہیں کھایا؟ سہام کو ایک بار پھر افسوس ہوا۔ آپ نے کہا تھا کھانا نہ کھانا، میں نے نہیں کھایا۔ وہ چاولوں پر رائتا اور سلاد رکھ کے وہیں کھانے بیٹھ گئی۔ اس دوران سہام مسلسل اسے صفائیاں ہی دیتا رہا۔ سہام کوئی بات نہیں، اس نے مختصراً کہا۔ چائے بھی بناؤ گی؟ اس نے پوچھا۔
ساریہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں بھی پیوں گا، وہ کہہ کے اوپر چلا آیا۔ کچھ دیر بعد وہ 2 کپ لے کے اندر داخل ہوئی۔ وہ موبائل لے کے آڑا ترچھا سا بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ ساریہ نے اس کا کپ سائڈ ٹیبل پہ رکھا، اپنا کپ اٹھا کے ٹیرس پہ نکل آئی۔ چاند پورا تھا، آسمان صاف تھا، ستارے بھرے پڑے تھے، دور دور تک شہر کی روشنیاں نظر آ رہی تھیں۔ وہ کرسی کھینچ کے ریلنگ کے ساتھ بیٹھ کے سپ لینے لگی۔ دل ایک دم بجھ سا گیا تھا۔ کیا ساری عمر یوں ہی ہوگا؟ کیا سہام ہمیشہ مجھے بھول جایا کرے گا؟ چائے ختم ہوئی، وہ اٹھ کے کھڑی ہوئی، دونوں بازو ریلنگ پہ رکھ کے چہرہ ٹکایا اور آنکھیں بند کر لیں۔ تم کب آئے؟ وہی آواز، تم نے آنکھیں کیوں کھولیں؟ اس نے ایک دم آنکھیں کھول دیں اور اس سے پہلے کہ ریلنگ سے دور ہٹتی، سہام عین اس کے پیچھے آن کھڑا ہوا۔ اس کے دونوں بازوؤں نے ساریہ کی کمر کے گرد گھیرا ڈالا اور اپنا آپ ساریہ کی پشت سے لگا کے اپنا چہرہ اس کے کندھے پہ رکھ دیا۔ ناراض ہو؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ چلو اتنا تو خیال تھا اسے۔ نہیں، اس نے دھیرے سے کہا۔ پھر چائے میرے ساتھ بیٹھ کے کیوں نہیں پی؟ سہام کے لب دھیرے دھیرے اس کی گردن پہ رینگنے لگے۔ ساریہ نے آنکھیں بند کیں۔ گھٹن ہونے لگتی ہے کمرے میں، وہ سرگوشی میں بولی تھی۔ سہام کے لبوں نے دھیرے سے اس کی کان کی لو کو چھوا اور اس کے گرد اپنے بازوؤں کا گھیرا تنگ کرتے کرتے اسے ایک دم اوپر اٹھا لیا۔ ساریہ نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ آج تھوڑی سی محبت بھی ہے میرے پاس۔ وہ اسے یوں ہی اٹھائے اندر لے آیا۔ بس تھوڑی سی؟ ساریہ کے لبوں سے شکوہ نکل گیا۔ سہام نے لائٹ آف کر کے اسے خود میں سمیٹا تھا۔ تھوڑی تھوڑی کر کے پوری کر دوں گا، پرومس۔